Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Gulshad and I am facilitator at Rehan School Islamabad campus. So viewers, जैसा कि आपको पता है हम जब भी आते हैं किसी नए गेस्ट के साथ आते हैं, तो आज भी हम एक नए गेस्ट के साथ हाजिर हुए हैं। तो आइए चलिए इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, तो आप अपना थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाएं अपने बारे में। मेरा नाम मोहम्मद शिराज है और मैं KPK से बिलोंग करता हूँ और यहाँ मैं रेहान फाउंडेशन में एज अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ और मेरी जॉब है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। उसके बाद शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ और मैं रेहान फाउंडेशन में पिछले 10 महीने से हूँ और मैंने अपनी जो तालीम है वो 2019 में मैंने मैट्रिक किया, फिर 2021 में मैंने इंटर किया, फिर 2024 में मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अभी मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, BBA कर रहा हूँ इल्मा यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। तो आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असर किसका रहा है? यानी अपने पेरेंट्स का, माहौल का या स्कूल का? पेरेंट्स का भी है, मतलब कि मिक्स है। स्कूल का भी असर रहा है और पेरेंट्स का भी रहा है और माहौल का भी रहा है, लेकिन माहौल ने ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया मुझ पे। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि आपका बचपन कैसा रहा? मेरा बचपन काफ़ी अच्छा रहा था। हम स्कूल जाते थे, उसके बाद फिर मदरसे से आके फिर हम बाहर खेलने जाते थे। तो मतलब कि बचपन में तो सबका बचपन अच्छा जाता है, बिकॉज़ गम वगैरह नहीं होते, टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की। जब इंसान फिर बिल्कुल। बड़ा होता है उसके बाद फिर इंसान को पता चलता है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि आपने ज़िंदगी में कौन-से चैलेंजेस का सामना किया है? ऐसे तो ज़िंदगी में छोटे-मोटे चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि जब मेरा 2021 के बाद मैं जब सेकंड ईयर किया, तो हुँ, मेरे मार्क्स कम आए थे। इस वजह से मुझे किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा था और वो 2 ढाई साल मैं किसी फ़ोर्स में अप्लाई करता रहा कि कहीं और जाऊँ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि अब्बू भी वही हैं फ़ोर्स में। हुँ। तो 2 ढाई साल मैंने अप्लाई किया, 8-9 जगह अप्लाई किया, एयरफ़ोर्स, ASF, नेवी, हर जगह, लेकिन नाम नहीं आया। तो 2 ढाई साल बेरोज़गारी में तकरीबन गुज़ारे थे, तो वो बहुत मुश्किल थे। सही, सही। तो इन चैलेंजेस ने आपको कैसे बदला? थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें। इन चैलेंजेस ने मुझे ऐसे बदला कि मैंने छोटा-मोटे काम स्टार्ट किए शुरू में। एयरपोर्ट में कैंटीन में था अकाउंटेंट, उसके बाद फिर रेस्टोरेंट में था अकाउंटेंट, फिर थोड़ी और अच्छी तरक्की मिल गई तो फिर मैं यहाँ आ गया और अब मैं यहाँ हूँ और मैंने फिर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लिया। अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है हैसियत कि मैं अभी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपनी फ़ीस खुद पे कर सकूँ और मैं पढ़ सकूँ। तो इस वजह से फिर मैंने यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लिया, क्योंकि गवर्नमेंट में नहीं हुँ, मिल रहा था। तो अब मैं स्टडीज़ भी कर रहा हूँ और यहाँ साथ-साथ मैं अकाउंटिंग भी कर रहा हूँ, बिकॉज़ जो मेरी फ़ील्ड है वो अकाउंटिंग की है, तो इस वजह से मैं अकाउंटिंग ही कर रहा हूँ यहाँ। सही। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि ज़िंदगी ने आपको सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया? ज़िंदगी में सबसे बड़ा सबक ये यानी कि आप नाकामी को कैसे हैंडल करते हैं? मैं नाकामी को ऐसे हैंडल करता हूँ कि अगर एक बार नाकाम हो जाऊँ, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, फिर दोबारा नाकाम हो जाऊँ, दोबारा कोशिश करता हूँ, हार हुँ, नहीं मानता हूँ। इस वजह से अभी 9 बार मैंने गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया, इस बार 10वीं बार दोबारा किया है। अब देखते हैं अभी क्या रिज़ल्ट आते हैं। अच्छा नाइस। तो आप मुझे ये बताएँ कि मुश्किल वक़्त में आपको क्या चीज़ हौसला देती है? मुश्किल वक़्त में आपको सुनने में हँसी आएगी, लेकिन मुश्किल वक़्त में जी, अगर जी। मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो वो चीज़ मुझे मेंटली बहुत सुकून देती है। अच्छा, सही। इसके अलावा आप कोई और एक्टिविटी करते हैं?
میں پروفیشنل کلب لیول فٹ بال پلیئر ہوں، اور میں ینگ PIB FC سے کھیلتا ہوں۔ کراچی میں کلب ہے، اچھا پاکستان فٹ بال فیڈریشن سے رجسٹرڈ ہے۔ تو بس یہ میرا ہابی ہے، اس کو آپ شوق بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی کس کامیابی پر سب سے زیادہ فخر ہے؟ مجھے اپنی کس کامیابی پہ سب سے زیادہ فخر ہے؟ جی جی۔ جس دن میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، وہ بھی ایک تھی، وہ بھی تھی، اور اس کے بعد باقی بھی تھی چھوٹی موٹی، بندہ انسان پاس ہوتا ہے ہوں، تو خوشی ہوتی ہے، کبھی آپ کہیں ٹورنامنٹ جیت گئے تو اس کی خوشی ہوتی ہے، بس چھوٹی موٹی خوشیاں تھیں، تو اتنی بڑی۔ اچھا، تو ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ کے مستقبل کے کیا یعنی کہ کیا گول ہے آپ کے فیوچر کا؟ آپ میرے ابھی فیوچر تو کا جو آپ کافی سارے یعنی کہ کام کر رہے ہیں اور فٹ بالر بھی ہیں، تو آپ ماشاء اللہ سے کافی یعنی کہ محنتی لگ رہے ہیں، تو اس حساب سے پوچھ رہے ہیں کہ ابھی ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی گول ہوتا ہے، تو آپ کا کیا گول ہے کہ آگے چل کے کیا بننا ہے اور کیا اچیو کرنا ہے؟ 6 کلاس سے لے کر میٹرک تک تو میرا گول تھا کہ بس میٹرک تک کر لوں، اور مجھے فٹ بالر ہی بننا ہے، مطلب کہ نیشنل لیول پہ۔ اس کے بعد جب میٹرک تک آیا تھوڑی آنکھیں کھلی کہ ادھر ماحول فٹ بال کا وہ ایسا نہیں ہے، مطلب کہ کوئی فیوچر نہیں فٹ بال کا، آپ فٹ بالر بن سکتے ہو لیکن کماؤ گے اس سے، بس یہ بات تھی۔ اس کے بعد پھر گول تھوڑا چینج ہوا، میں نے بولا چلو کسی گورنمنٹ جاب میں اپلائی کرتے ہیں، آرمی میں اپلائی کر لیں گے، آرمی کے فٹ بال ڈپارٹمنٹ سے، وہاں آپ ایزی فٹ بال کھیل کے آپ کو سیلری ملتی ہے، وہ مطلب آپ آرمی میں بھی ہوگے، آپ گورنمنٹ جاب میں بھی ہوگے، اور آپ اپنے پسند کا کھیل بھی کھیلو گے جو آپ کو پسند ہے، اور وہ کھیلنے پہ آپ کو پیسے ملیں گے۔ تو اس وجہ سے میں نے گورنمنٹ جاب میں جانے کی بہت کوشش کی، اور لاسٹ تک پتہ نہیں کیوں نام دیا ہے، بس اللہ نے ہی رکھا تھا۔ اس کے بعد پھر جب سے 2 ڈھائی سال تک یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، جب نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اب یونیورسٹی اور یہ اکاؤنٹنگ سٹارٹ کی جائے، بیکاز مجھے ان کا ایکسپیرینس تھا۔ تو پھر اچھا میں ریحان فاؤنڈیشن میں آیا، یہاں میں نے اچھا، تو اکاؤنٹنگ کی۔ کیسے پتا چلا اس ریحان فاؤنڈیشن کے بارے میں؟ عمران بھائی کی پوسٹ دیکھی تھی میں نے، عمران بھائی، عمران اسٹریٹ والا، کہ آپ شاید جانتی ہوں گے ان کو۔ جی نہیں، میں نے سنا ہے لیکن میں جی، جانتی نہیں۔ کہ وہ کراچی میں ہیں، تو ان اچھا۔ کی پوسٹ دیکھی فیس بک پہ کہ ان کو ہوں۔ اکاؤنٹنٹ کی نیڈ ہے، 2 ڈھائی سال ایکسپیرینس اس کا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اپلائی کیا، CV بھیجی، اس کے بعد پھر میرا انٹرویو لائیو، پھر اس کے بعد ہائرنگ ہوئی، پھر ادھر آ کے پھر اس کے بعد پھر میں نے یہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، اور اب میں الحمدللہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے سب کچھ۔ اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ AI کیا ہے اور آپ کے خیال سے یہ ہماری زندگی پہ کیسے اثر ڈال رہا ہے؟ دیکھیے AI جب سے آیا ہے تو ہوں۔ لوگ شروع میں تو اس کے یوز نہیں کر رہے تھے، اور اب بالکل۔ اچانک سے جب AI کے کافی اچھے ورژن آ گئے جو خود کوڈنگ لکھ رہے ہیں، اور ہوں۔ مطلب کہ 5 سے 10 منٹ کے اندر آپ کو ایپ بنا کے دے رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے اس کو ماسٹرز کر رہے ہیں، لیکن تب جا کے باقیوں کو ابھی پتہ چلا ہے کہ AI کتنا ضروری ہے۔ میں یونیورسٹی میں ہوں، اور میں اپنے پروجیکٹس وغیرہ یا اسائنمنٹ وغیرہ کچھ بھی کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں AI کو پرومپٹ دیتا ہوں کہ مجھے یہ اسائنمنٹ کرنا ہے، تو میرا سارا اسائنمنٹ مجھے لکھ کے دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگر میں ویڈیوز وغیرہ اپنی ایڈٹ کرتا ہوں تو وہ بھی میں AI کے ذریعے ایزلی ایڈٹ کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ فری لانسنگ وغیرہ پہ بہت ہوں۔ اثر ڈالا ہے AI نے، جب سے AI آیا ہے فری لانسنگ بہت ایزی ہو گیا، AI کے ذریعے آپ ایزلی ارن کر سکتے ہو اگر آپ کرنے والے ہو تو۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو AI کے یعنی کہ کیا کیا یعنی ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، یعنی اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے آگے فیوچر میں، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں، تھوڑا ڈیپلی ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیے AI کے فائدے تو کافی زیادہ ہیں، اور دن ہوں۔ بہ دن ایک AI آ رہا ہے تو اس کے برعکس دوسرا اس سے زیادہ ایڈوانس AI نکال رہا ہے، تو یہ ہوں۔ ایڈوانس لگاتار ایڈوانس کیے جا رہے ہیں، اور اس سے لوگوں کے مسئلے تو حل ہو رہے ہیں،
لیکن یہ فیوچر میں جا کے کہیں اتنے ایڈوانس نہ ہو جائے کہ یہ بس انسانوں کی ضرورت ہی ختم کر دے. اور اب تو یہ جہازوں میں جنگی جہازوں میں بھی اگر یہ فیوچر میں یوز ہونے لگے تو یہ تو پھر ایک طرح ہوں، سے ڈینجرس ہے. نقصان ہوگا، بالکل. آگے ہمیں جو سائنس فکشنل موویز دکھاتے ہیں کہ وہ سارے آگے جا کے ریئلٹی یہی بننی ہے اور یہ ایسا ہی ہے. تو اے آئی ایڈوانس خطرناک ہوگا بھی تو آج سے تقریباً 50-60 سال بعد ہوگا. تب ہوں، تک تو بہت فائدہ مند ہوگا. بالکل. تب تک جو ہے نا انسانوں کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. جی کوئی کسی کی قدر نہیں کرے گا. ٹھیک، بالکل. ایسے تو ہی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اے آئی جو ہے وہ انسانوں کی کیا نوکریوں پہ اثر ڈالتا ہے یا کیا وہ ختم ہو جائیں گی آگے چل کے؟ نہیں، یہ دیکھو یہ تو انسان کے اپنے اوپر ہے. اگر اے آئی آپ کی نوکری کھا رہا ہے تو آپ کو اے آئی کو استعمال کر کے اپنی نوکری کو اچھی کرنی چاہیے. آپ ہوں، آپ ایک کام بہت کم کر سکتی ہیں. آپ فار ایگزامپل آپ کو کھانا بنانا ہے، آپ کو بنانا تو آتا ہے لیکن ہوں، آپ کو اچھا بنانا نہیں آتا. آپ اے آئی کو ہوں، بولیں گے کہ مجھے اس کی ڈسکرپشن بتاؤ، ایسے کیا کیا چیزیں جو میں اس کو نہیں ڈال رہی، تب جا کے یہ کھانا اچھا بنے گا. فار ایگزامپل آپ بریانی مسالہ نہیں ڈال رہی ہیں اور آپ کوئی اور مسالہ ڈال رہی ہیں تو کیسے اچھا لگے گا. تو اے آئی اگر آپ کی اس میں ہیلپ کرے کہ نہیں آپ نے اس میں بریانی مسالہ ڈالنا ہے تب جا کے اچھا لگے گا، تو آپ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں اور اس سے آپ کی جاب ایزی ہو جاتی ہے. اچھا، صحیح. یہ پہلے تو اس طرح ہوتا تھا نا کہ ہمیں ہمارے جو بڑے ہیں وہ سکھاتی تھیں کہ کس طرح کھانا بنانا ہے، لیکن اے آئی صرف ہمیں ایڈوائس دیتی ہے کہ ہمیں کیا کیا یعنی کہ اسٹیپ لینے ہیں کھانے کے یا زندگی کے یا پھر کسی چیز کے یا ایجوکیشن کے. جی ایسے ہی ہے کیونکہ آج کل کے اے یہ آئی صرف اتنے ہمیں ایڈوانس ایڈوائز ہی دیتی ہے. اتنے ایڈوانس نہیں ہے نا کہ آپ کو وہ باقی بالکل. بالکل ہیومن کی طرح فیل کرائیں. لیکن میں نے ہوں. جیسے کہا کہ آگے فیوچر میں ایسے پاسبل ہوگا. اچھا، صحیح صحیح. جی ہماری طرح انسان آپ سے بات کریں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اے آئی روبوٹکس ہے، اے آئی ہے، ہیومن ہے. جی تو اے آئی کہاں کہاں پہ یوز ہوتی ہے؟ کیا ایجوکیشن میں اے آئی بہتر اے آئی یعنی کہ تعلیم میں اے آئی کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ آپ کا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا. نہیں، تعلیم کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اے آئی کے تھرو؟ آپ یہ سمجھیں. دیکھیے ایک ٹیچر آپ کو اگر کچھ ہوں، بتاتا ہے تو اس کو وہ انسان ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور وہ آپ کو ایک لمیٹڈ حد تک بتاتا ہے کہ آپ کو ٹیچر ہے تو اس کو ہر چیز نہیں آتی، تو آپ ہوں، کو ایک لمیٹیڈ حد تک بتاتا ہے. اے آئی سے آپ ایک سوال پوچھیں گی نا تو وہ آپ کا 5 جواب دے گا اور اس کو اس نے انالائز کر دیا ہوگا کہ اس کو آپ کا اگلا سوال بھی پتا ہوگا اور اس نے نیچے لکھا ہوگا کہ آپ کا اگلا سوال شاید یہ ہونے والا ہے. اور ہوں، کبھی کبھار ظاہری میں اگلا سوال وہی کرنا ہوتا ہے تو اس نے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ وہ یہ ایسا ہے، پھر میں بولتا ہوں ہاں ایسا ہے. تو اے آئی کے ذریعے وہ آپ کو آپشن زیادہ دیتا ہے اور ٹھیک ٹھیک انفارمیشن دیتا ہے، تو اس سے تعلیم وغیرہ زیادہ ایزی ہو رہی ہے. ہوں، بالکل. کیا کمپلیکس اے آئی کوڈنگ انسانوں سے ایک اور زیادہ ذہین ہو ایک سکتا ہے؟ نہیں، اے آئی زیادہ اچھی کیلکولیشن آپ کو کر کے دے گا، ہر چیز کر کے دے گا، لیکن ذہین اتنا نہیں ہو سکتا اچھا، یعنی بیکاز آپ کا اے کہنے کا اے مطلب آئی ہے کو کہ زیادہ اے آئی کو ذہین ہے اے آئی کو بنایا کس نے؟ انسان نے بنایا. انسان میں. بالکل. کیا اے آئی کو ذمہ داری کے ساتھ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم یعنی کہ کوئی بھی چیز ہو اس کو کہیں کہ ہمیں یہ ایکوریٹ بنا کے دو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ الیکٹریکل چیز ہے تو یا ٹیکنک چیز ہے تو وہ ہمیں صحیح سے بنا کے نہیں دیتا. دیکھیے کبھی ہم پک مانگتے ہیں تو وہ صحیح بنا کے نہیں دیتا ہمیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا اس اپنی کی وہ ذمہ داری پوری کرتا ہے اس یا کی نہیں وجہ یہ کرتا؟ ہے کہ آپ اے آئی کو ایک پرومپٹ دیتے ہیں. وہ ہوں، پرومپٹ ہی آپ کی بیسیکلی پرومپٹ ہی سب کچھ ہوتا ہے کہ آپ وہ پرومپٹ کس طرح دیتے ہیں اور وہ کس پروفیشنل لیول کی حد تک دیتے ہیں. آپ نے ایک اے آئی کو بولا کہ میری اس تصویر کو
اچھے سے ایڈٹ کر دو، صرف اتنا پرومپٹ دیا تو اتنے اچھے سے نہیں کرے گا. آپ پھر بالکل. دوبارہ اس کو بولو کہ یہ میری ایک تصویر ایڈٹ کر دو جس میں ادھر سے لائٹ ایسے آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد سارے آپ اس کو انسٹرکشن دیں، اس کے بعد جا کے پھر وہ اچھے سے انہینس کر کے دیتا ہے فوٹو کو. تو یہ آپ کی پرومپٹ پہ ہوں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے پرومپٹ دیتی ہیں. بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹیکنالوجی نے آپ کی زندگی کے سفر کو کیسے یعنی متاثر کیا ہے؟ ٹیکنالوجی تو بچپن میں تو ہوں، فون وغیرہ تھے نہیں. اس کے بعد پھر اچانک سے 2013 2014 میں فون وغیرہ تھے، لیکن اچانک سے ٹچ موبائل آ گئے جنہوں نے بالکل. بہت زیادہ ایک دم سے بوسٹ پکڑا. اس ٹائم ٹچ ہوں، موبائل کسی کے ہاتھ میں ہونا مطلب کہ وہ بہت بڑی چیز ہو. تو اور اس کے بعد جب سے 3 4 سالوں میں اتنے الگ الگ کمپنی کے فونز آئے، ٹچ موبائلز آئے، تو ٹیکنالوجی کو اس نے بہت بڑھا دیا. اور پہلے تو ہمیں بھی یوز میں اتنا نہیں آتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب ہر چیز سیکھ رہے ہیں. بالکل. صحیح بات ہے. تو آپ لاسٹ میں کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ ایڈوائز یہ ہے کہ جس طرح میں نے ہار نہیں مانی، اور 2 2 ڈھائی سال میں جس طرح رہا، اس کے بعد پھر میں یہاں آ گیا، میری لائف صحیح ہوگی. تو ہر کسی کو ٹائم لگتا ہے. میں بھی آپ لوگوں کو 3 4 سال لگے، 5 سال لگے، کسی کو 10 سال لگے، لیکن ٹائم آئے گا ضرور. میں بھی کسی کو 15 دن کے اندر آ جائے، 10 دن کے اندر آ جائے. آپ کا ہوں، 5 6 دن کے اندر کوئی لاٹری نکل آئے، تو یہ تو وقت پہ ہوتا ہے. لیکن ٹائم ہر کسی کا چینج ہوتا ہے، ہر چیز کو سیم نہیں دیتے. بالکل. جس طرح ٹائم چینج ہوتا جاتا ہے اسی طرح زندگی بھی اس کے ساتھ ہی چلتی ہے ہر انسان کی. آئی جی تھنک یہی ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی زندگی میں ہار کبھی نہیں ماننی چاہیے. اسٹرگل کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اگر ہم اسٹرگل کنٹینیو کریں گے تو کبھی نہ کبھی منزل ہمارے سامنے خود ہی آ جائے گی. جی. سو تھینک یو سو مچ. آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. آپ نے بہت اچھے سوالات کے آنسر دیے. تو آپ کی لاسٹ ایڈوائس بس یہی تھی یا پھر کچھ اور بھی کہنا ہے ہمارے ویورز کو؟ بس یہی ایڈوائس تھی میری. جی تھینک یو سو مچ. سو ویورز یہ تھے آج کے ہمارے گیسٹ. سو ملتے ہیں کسی اور گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.